رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. عزیزان گرامی قدر، سوگواران مولا کائنات، ماتمداران امیر المومنین، آج ماہ مبارکہ رمضان کی 20 تاریخ پوری کائنات اضطراب کے عالم میں، اور ہم عاشقان اہل بیت، سوگواران مولا کائنات، ان غم کی تاریخوں میں اپنے اپنے گھروں میں مقید، ہر چاہنے والے کا دل مضطرب، ذہنوں میں سال گزشتہ کے وہ عزاداریاں کہ ان تاریخوں میں کس طرح عزاخانوں میں رونق تھی، کس طریقے سے عزادار کائنات کے امیر کا ماتم کر رہے تھے، کس طرح سے ہم لوگوں نے مولا متقیان کا تابوت اٹھایا تھا، کس طرح عرصہ دیا تھا. مگر ہائے افسوس، اس سال ہم مقید ہو گئے اپنے اپنے گھروں میں، مگر سلام اس جذبہ عقیدت اور محبت کو جس نے یہ واضح کر دیا کہ ہم جس ہستی سے محبت کرتے ہیں وہ ہستی عالمی ہستی ہے، اسے خالق نے پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے. اس لیے اب تک یہ ہوتا رہا کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے عزاخانوں میں، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے ملک میں غم مناتے رہے. مگر اس سال عشق اہل بیت رکھنے والے تمام صاحبان ایمان نے ذکر مولا کائنات کے لیے اس زمانے کی
नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये बता दिया कि जब इश्क हकीकी हो तो हकीकी आशिक कभी ज़माने की पाबंदियों का पाबंद नहीं हुआ करता, वो हालात में क़ैद नहीं हुआ करता, बल्कि मैं अपने लफ्ज़ों में यूँ कह दूँ कि वाक़ईन जिनके दिलों में इश्क अली होता है वो कभी ज़माने के पाबंद नहीं होते, बल्कि उनके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि ज़माने को अपना पाबंद बना लें। और यही इश्क अहले बैत और इश्क अली बिलखुसूस की शान भी होनी चाहिए। हम ज़माने के पाबंद न हों कि हालात ऐसे हैं, ज़माना ऐसा है, कैफियत ऐसी है, लोगों के मुतालबात ऐसे हैं, हम क्या करें, समाज का मुतालबा ऐसा है। ये कैफियत अली वालों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इश्क अली का तकाज़ा ये है कि मेरे मौला की चाहत कैसी है, हम ज़माने को वैसा बदल देंगे। और यकीनन मैं बड़े इत्मीनान के साथ ये जुमला कह सकता हूँ कि आज इन अय्याम में बिलखुसूस इस तरह की मजालिस, इस तरह के तज़किरे, इस तरह का एहतमाम इस बात की अलामत है कि इश्क़ अहले बैत जिन दिलों में होता है वो किसी हालत या कैफियत या सरहद या हद या मुमलकत में महदूद नहीं रहते, बल्कि जितना ज़्यादा इस तज़किरे को दबाने की कोशिश की जाती है ये तज़किरा उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। मैं कहना चाहूँगा इन हालात की बुनियाद पर सारी दुनिया की हुकूमतों ने पाबंदियाँ आयद कर दी कि इज्तिमा नहीं हो सकता, लोग जमा नहीं हो सकते, लोग इस तरह से गैदरिंग नहीं हो सकती कि लोग बैठ कर के ज़िक्र अहले बैत कर सकें। अली वालों ने बताया, देखो तुम मजबूर लोग अपनी क़ुव्वत के मुताबिक अपने एतबार से रास्ते बंद करते हो, मगर जिसका तज़किरा, जिसकी हम याद मना रहे हैं, जो कायनात का अमीर है, वो हुदूद और ममलकतों में महदूद नहीं है। तुम एक रास्ते बंद करोगे, हम हज़ार रास्ते पैदा कर लेंगे, क्योंकि हम उस अली के मानने वाले हैं जिसे रसूल अकरम ने इल्म का एक बाब दिया तो अली ने उस एक बाब से हज़ार बाब इल्म के पैदा कर लिए। आज तुम इल्म के ऊपर अपनी इजारादारी समझते हो, तुम ये समझते हो कि इल्म हमारी मीरास है और हमारा हक़ है, मगर हम बताना चाहेंगे कि इल्म साहिबान ईमान का हक़ है। और जब इल्म हमारा हक़ है तो इल्म को इस्तेमाल करते हुए इल्म के ज़रिए वजूद में आने वाली अशिया पर अख्तियार भी हमारा होगा। तुमने अपने इल्म के ज़रिए टेक्नोलॉजियाँ ईजाद की हैं कि आज दुनिया के किसी एक मुल्क में बैठा हुआ इंसान गुफ्तगू करता है, दूसरे मुल्कों में बैठे हुए लोग उसे इत्मीनान से सुन रहे होते हैं। दिल चाहता है एक जुमला कह दूं, जिस वक्त ये बातें सदियों पहले कही गईं, कोई आएगा वो एक गोशे से आवाज़ बुलंद करेगा, कायनात के गोशे गोशे में उसकी आवाज़ें पहुँचेंगी। तो उस वक्त का महदूद जहन हैरत से सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक गोशे में आवाज़ दे और पूरी कायनात उसकी आवाज़ को सुन ले। मगर आज का वसीअ जहन, आज की ये तरक्की इस बात पर यकीन करने के लिए इंसान को मजबूर कर देती है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक फ़िक्रा कहूँ, जब इल्म ने ज़रा सी तरक्की की तो इतनी सदी के बाद मासूम का जुमला समझ में आया कि एक गोशे में बैठे हुए इंसान की आवाज़ पूरी कायनात में कैसे पहुंच सकती है। तो मुझे इतना कहने का हक़ है कि अभी ज़माने का इल्म बहुत कोताह, बहुत पस्त और बहुत पीछे है। अभी इसे सदियों का सफ़र तय करना है, शायद तब जा कर के कुछ और बातें मासूमीन की समझ में आएंगी। और यकीन जानिए हकीकत यही है, सच्चाई यही है। तमहीदन बातें कुछ अर्ज करना चाहूँगा, मैं अपने मौजू पे आऊँगा, क्योंकि गुफ्तगू जब होती है इल्म के उन्वान से तो दिल चाहता है कि आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इतना कहूँ, एक मामूली से वायरस ने कायनात के बड़े बड़े अहले इल्म हज़रात को हैरत में डाल दिया है। लोग मुस्तरिब और परेशान हैं
किस तरीक़े से इससे नजात पाई जाए। अहले इल्म, अहले क़ुव्वत, अहले दौलत, अपने आप को सुपर पावर कहने वाले लोग, सारी दुनिया को अपने कदमों तले रखने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद परेशान हैं, हैरान हैं। पूरी दुनिया का निज़ाम तब्दील हो गया है, हालात बदल गए हैं। दिल चाहता है इतना कहूँ, एक मामूली से वायरस के मुकाबले की ताकत आज के तरक्की याफ्ता ममालिक और साहिबान इल्म के अंदर नहीं है, तो फिर इल्म इलाही के मालिक का मुकाबला दुनिया की ताकतें कैसे करेंगी। आज टेक्नोलॉजी आपकी फेल हो जाती है, एक वायरस का मुकाबला करने में आपको ताकत नज़र आने लगते हैं, तो भला कैसे मुमकिन है कि उसका मुकाबला किया जा सके जिसे खुदा इल्म दे करके भेजेगा। या और आसान लफ्ज़ों में छोटे बच्चों के लिए अर्ज़ कर दूं, दुनिया बड़ा नाज करती है अपनी तरक्की पर। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम ज़मीन से आसमान का सफ़र तय करने लगे, हमने चाँद पे कदम रखने की कोशिश कर ली, हमने सैयारे फ़िज़ा में डाल दिए। मगर मैं अपने सुनने वालों से पूछना चाहूँगा, क्या इस दुनिया ने अपने इल्म को इस मरहले तक पहुँचा लिया है कि कोई आलिम, दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता आलिम, सबसे बड़ा आलिम जो अपने टेक्नोलॉजी के इल्म के ऊपर नाज करता है, मैं उससे पूछना चाहूँगा, क्या आपका इल्म इस मरहले में आया किसी एक गोशे में बैठा हुआ इंसान अपने लब हिलाए, कुछ वर्ड्स, कुछ पासवर्ड कह लिए जाएं आज की ज़बान में, वो यूज़ करे, टाइप नहीं करना है, टच नहीं करना है, सिर्फ अल्फाज अदा करे और लम्हों में मीलों का फासला तय करके कोई चीज़ उठ करके वहाँ से यहाँ पहुँच जाए। मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक इस मरहले पर इल्म नहीं पहुँचा कि मैं खामोशी से यहाँ बैठ कर कोई बात कहूँ, एक जुमला कहूँ, कोई लफ्ज़ कहूँ और उस लफ्ज़ की बुनियाद पर कहीं मीलों दूर से कोई सामान उठ करके बग़ैर किसी जहाज़ के, बग़ैर किसी ड्रोन के बग़ैर किसी प्लेन के, बग़ैर किसी वसीले के इस्तेमाल किए हुए वो सामान उठ करके मेरे पास आ जाए। आसान जुमलों में कहूँ, मैं लब हिलाऊँ, चीज़ मेरे सामने हाजिर हो जाए। अब तक इस मरहले पर नहीं पहुँचा, मगर कुरान करीम ने एक ऐसे आलिम का तारुफ़ कराया है, इंट्रोड्यूस किया है ऐसे आलिम को जनाब सुलेमान की ममलकत में, कि जहाँ इस बात का मुतालबा हुआ कि कौन है कि जो मुल्क सबा की मलिका के उस तख्त को लम्हों में यहाँ ला सके। कुरान ने वाक़या नक़ल किया है, मुझे बात को तूल नहीं देना है, सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ जाना चाहूँगा। एक हस्ती है जिसने दूसरे मरहले में अपना दावा पेश किया। पहले शख्स ने कहा कि मैं ला सकता हूँ, कब्ल इसके कि आप अपने मकाम से उठें तख्त आ जाएगा, मगर वहीं फ़ौरन दूसरा दावा कुरान ने नक़ल किया कि पलक झपकने से पहले, लम्हिम मिनल बसर, इससे कब्ल वो तख्त मैं यहाँ ला सकता हूँ, और ला दिया गया। कुरान ने इस आलिम के बारे में कहा कि इसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसका इल्म इस मरहले पर था सदियों पहले जनाब सुलेमान पैगंबर के ज़माने में, कि वो लब हिलाएं, मीलों फासले से कोई शय उठ करके उनके पास आ जाए। तो इतना कहने का दिल चाहता है, जिसके पास थोड़ा सा किताब का इल्म हो, अगर अभी उसके इल्म के बराबर दुनिया का इल्म नहीं पहुंच सका,
تو پھر جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے بھلا کیسے ممکن ہے کوئی دنیا کا انسان اس کا مقابلہ کر سکے؟ عزیزان محترم، بات یہاں تک اس لیے آئی کہ زمانہ اب علم کے راہوں میں بہت دور ہے۔ کاش کسی نے حسرت بھرا جملہ کہا کہ کاش علی ہمارے دور میں ہوتے، کاش علی ہمارے زمانے میں ہوتے۔ آج میں بھی کہنا چاہوں گا کاش اس اضطرابی کائنات میں اس دور کا علی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا، ہم اپنے زمانے کے علی سے توسل کر سکتے اور اپنے زمانے کے علی سے کہہ سکتے کہ مولا زمانہ بہت پریشان ہے، اس پریشانی کا کوئی حل بتا دیجئے۔ عزیزو، لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میں جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں، حقیقت یہی ہے کہ آج پوری کائنات مضطرب ہے، ہر انسان پریشان حال ہے۔ یہ الگ بات ہے اضطراب کے اسباب مختلف ہوں، کیوں پریشان ہے، کیوں دل مطمئن نہیں ہے، کیوں اضطرابی کیفیت ہے۔ ظاہراً دیکھیے تو پوری کائنات پہ اس کرونا وائرس کا ہی ایک خوف طاری ہے، ہر طرف اس طرح سے دہشت پھیلا دی گئی ہے کہ اگر گھر سے باہر نکلے تو گویا ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اس سے بچنے کے لیے سارے نظام کو معطل کر دیا جائے گا، سب کچھ روک دیا جائے گا، سب اسٹاپ کر دیا جائے، سب بالکل لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، سب بند کر دیا جائے، آپ گھر میں رہیے، شاید محفوظ رہ سکیں۔ لفظیں بدل دوں، سماج سے بائیکاٹ ہو جائیے، کر نہ دیا جائے گا آپ کو۔ آپ اپنے آپ کو سماج سے بائیکاٹ کر لیجئے، سماج میں مت جائیے، لوگوں سے مت ملیے، اپنے گھر کے اندر مقید ہو جائیے۔ غور فرما رہے ہیں؟ مطلب کچھ دنوں کے لیے خود کو سماج سے جدا کر لیجئے، یوں کہہ دوں سماج کچھ دنوں کے لیے آپ کو اپنے سے جدا کر دے۔ جب سماج کسی کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے، آسان جملوں میں کہوں، جب سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ تمام وسائل منقطع ہو جاتے ہیں، ہر انسان کے اندر اضطراب اور پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جس وقت اہل مکہ نے خاندان رسالت کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا اور لوگوں نے تعلقات منقطع کر لیے تھے، اس وقت کیفیت کیا رہی ہوگی؟ اور اس وقت اگر کوئی پناہ گاہ تھی تو اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہوں گا، صرف اتنا کہ آگے بڑھ جاؤں کہ ذرا سماج سے دور رہ کر کے جینے کا سلیقہ آج کے لوگوں کو محسوس ہو جانا چاہیے۔ کتنی گھٹن محسوس ہوتی ہے جب اپنوں سے دور رہنا پڑے، کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اپنوں سے دور رہنا پڑے، یوں کہہ دوں جب اپنوں سے ملاقات نہ ہو پائے، اپنوں سے بات نہ ہو پائے، اپنوں کو دیکھا تو جائے مگر ان کے حالات، ان کی آواز سنی جائے، اپنی آواز ان تک نہ پہنچا سکے، کیونکہ اتنی دوری اپنوں سے ہو جائے تو ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، قریب میں ہیں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو ٹیکنالوجی کے دور میں ان وسائل کے ذریعے سے اب آواز بھی سنی جا سکتی ہے، چہرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ذرا محسوس کریں، اگر اس کیفیت کو محسوس کریں تو اندازہ ہوا درد کتنا محسوس ہوتا ہے جو اپنوں سے دور رہنا پڑے۔ ایک فقرہ کہنا چاہوں گا صاحبان معرفت کے لیے، اگر آج ہمیں اپنوں سے دور کر دیا جائے اور ان سے ملاقات کا موقع نہ دیا جائے، ہم ان کے روبرو نہ ہو پائیں کہ ہم انہیں بھی دیکھیں، وہ ہمیں دیکھیں، ہم ان سے باتیں کریں، وہ ہم سے باتیں کریں، تو ایک درد محسوس ہوتا ہے۔ ذرا اپنے زمانے کے امام کے درد کو محسوس کیجئے، اپنے دور کے امام کی تکلیف کو محسوس کیجئے کہ جہاں اپنوں کے درمیان میرا مولا اپنوں کو دیکھ تو رہا ہے، اپنوں کے درمیان نہیں آ سکتا۔
مصلحت پروردگار ہے. تو عزیزو، ہدف کہنے کا صرف اتنا سا ہے. آج پوری کائنات پریشان ہے. سب کو اطمینان قلب کی دوا چاہیے. سب کو اپنے دلوں سے اضطراب اور پریشانی اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے کوئی ویکسین تلاش کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. میں کہنا چاہوں گا، جس خالق نے پوری کائنات کو خلق کیا، اس خالق نے انسان کے اضطراب کو، اس کے قلب کی بے چینی کو، اس کی دل کی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بیان کیا، جسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کیا. خدا نے آواز دی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. توجہ ہو جاؤ، جب دل مضطرب ہو، دل بے چین و پریشان ہو، کہیں سے کوئی قرار اور سکون نہ مل رہا ہو، تو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا. ایک دوا ہے، ایک نسخہ ہے. ذکر خدا کے ذریعے اپنے مضطرب دل کو اطمینان عطا کر دو. ذکر الہی کے ذریعے دل کے اضطراب کو دور کیا جا سکتا ہے. عزیزان محترم، آپ ذرا غور فرمائیں، ذکر خدا جو ہمارے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر کہتے کسے ہیں؟ علماء تفسیر نے ذکر کے حوالے سے دو معنی ہمارے سامنے پیش کیے. ذکر ظاہراً بیان کو بھی کہتے ہیں، مگر ذکر یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد الہی کے ذریعے اپنے دلوں کو اطمینان بخشو، اپنے قلب کو اطمینان بخشو. یاد خدا کن حالات میں؟ جن حالات میں دل مضطرب ہو جائے. میں بہت اختصار کے ساتھ بات عرض کرنا چاہوں گا. اضطراب قلب کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو تنگی رزق کی بنیاد پر کوئی خوف لاحق ہو اور دل مضطرب ہو جائے. مال کم ہو جائے، اس مال کی قلت کی بنیاد پر دل مضطرب ہو جائے. ممکن ہے صحت کی خرابی کی بنیاد پر انسان کا دل مضطرب ہو جائے. ممکن ہے ایک بہت بڑی وجہ خوف، موت کا خوف، دل مضطرب ہے. کیوں پریشان ہے؟ موت کا ڈر ہے. پوری دنیا آج موت کے خوف سے مضطرب ہے، علالت کی بنیاد پہ مضطرب ہے. قدرت نے آواز دی، جب اضطراب بڑھے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ذکر خدا، یاد خدا میں اپنے آپ کو مصروف کر لو، اضطراب قلب ختم ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے، ذکر خدا کس مرحلے تک اور کیسے پہچانا جائے؟ کیا چیزیں ذکر الہی میں شامل ہیں؟ کسے ذکر خدا کہتے ہیں؟ اب اگر میں اپنی زبان سے کہوں، اپنے نظریات پیش کروں، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ نظریات کو رد کر دیں کہ ایک طالب علم کی اپنی فکر ہو سکتی ہے، اس کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. لہذا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. اس کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. یعنی اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے.
کیوں؟ ذکر علی سے زینت کہا اس لیے کہ علی کا تذکرہ، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر ذکر خدا ہے۔ قرآن نے کہا ذکر خدا سے اپنے دلوں کو اطمینان بخشو۔ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا، اس صادق نبی نے جس کے ہر قول پر وحی کا پہرا، اس صادق نبی نے ہمیں بتایا کہ علی کا ذکر میرا ذکر خدا کا ذکر، اور ذکر خدا سے اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اتنا حق مجھے بھی حاصل ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں یہ ترتیب جو پیغمبر اکرم نے استعمال کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھو ذکر خدا تک اگر پہنچنا ہے تو اس ترتیب سے آنا ہوگا، تب ذکر الہی تک رسائی ہوگی، تب اطمینان قلب مل سکتا ہے۔ لیکن اگر اس ترتیب سے نہیں آئے تو یاد رکھنا زبان پہ اللہ کی صدا تو ہو سکتی ہے مگر ذکر الہی اطمینان بخش نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا زبان پر توحید کا نعرہ تو ہو سکتا ہے، ہر لمحہ اللہ اللہ کی آواز تو ہو سکتی ہے، مگر وہ ذکر جو اطمینان قلب عطا کر دے، وہ تذکرہ تبھی ممکن ہے جب اس ترتیب سے آؤ جو سرکار دو عالم نے بیان فرمائی ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ ذکر علی سے زینت دو۔ اولاً یاد رکھنا خدا تک پہنچنا ہے تو علی کے بعد ذات پیغمبر، اور ذات پیغمبر تک آؤ گے تو خدا تک پہنچو گے۔ نہیں، لفظ بدل دوں، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو ان دو ہستیوں کو درمیان میں وسیلہ قرار دینا پڑے گا۔ ان دو کے تذکرے کے بغیر، ان دو کو ساتھ لیے بغیر نہیں۔ تب آسان جملوں میں کہہ دوں، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو خدا سے پہلے رسول تک پہنچنا ہوگا، اور رسول تک پہنچنے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا۔ غرض پیغمبر نے واضح لفظوں میں سمجھا دیا، اب عقل کے ماروں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ ان کے عقل کا نقص ہے جو پیغمبر کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے جو قول پیغمبر نہ سمجھ سکے وہ کلام الہی سمجھنے کا دعویٰ کرنے لگے اور حسبنا کتاب اللہ کی باتیں ہونے لگیں۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس تذکرہ خدا کے ذریعے اطمینان قلب حاصل ہوگا، جس اطمینان قلب کی آج پوری دنیا کو ضرورت ہے، پورا زمانہ مضطرب ہے، پوری کائنات پریشان ہے، سب کو اطمینان قلب چاہیے۔ قدرت نے قرآن کریم میں اطمینان قلب کے لیے ایک فارمولہ بیان کیا ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ اگر اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتے ہو تو ذکر خدا کے ذریعے اطمینان دو۔ مگر سرکار دو عالم نے جن کے قلب پہ قرآن نازل ہوا، جنہوں نے ہم تک قرآن کو پہنچایا، یہ ماہ قرآن بھی ہے، بہار قرآن بھی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو پیغمبر اکرم سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے؟ نہیں، لفظ بدل کر کہوں، قرآن صامت کا صحیح معنی قرآن ناطق کے علاوہ اور کون پہنچا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی سے۔ کیوں؟ ذکر علی میرا ذکر ہے، یعنی ذکر علی کرو گے ذکر رسول ہو جائے گا، اور ذکر رسول خدا کا ذکر ہے، یعنی علی کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ترتیب ہے، یہ بیان کرنے کا انداز ہے، یہ کہنے کا طریقہ ہے، یہ وہاں تک پہنچانے کا ایک اسلوب ہے جو پیغمبر اکرم نے استعمال کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ نبی ہے جو اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، جب بولتا ہے تو وحی الہی کے مطابق گفتگو ہوتی ہے۔ بھائیان گرامی، اطمینان قلب جس کی ضرورت سب کو ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں جہاں ہر طرف دہشت ہے، ہر طرف وحشت کا ماحول ہے، ہر طرف خوف کی فضا ہے، ہر ایک انسان ڈرا ہوا ہے،
ہر ایک کا دل بے چین ہے۔ خدا نے کہا ذکر الہی کے ذریعے، نبی نے فرمایا ذکر علی ذکر خدا کا ذریعہ ہے۔ اب علی کا تذکرہ کرتے جاؤ گے، خدا کا تذکرہ ہوتا جائے گا، اطمینان قلب حاصل ہوتا جائے گا۔ میں اور واضح لفظوں میں کہہ دوں، میں نے عرض کیا اضطراب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اضطرابی کیفیت کیوں طاری ہوئی؟ میں نے بعض وجوہات گنائی، سب کی تفسیر ممکن نہیں ہے، ایک دو کی باتیں کر کے آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ قلت مال سے پریشان ہیں، دل مضطرب ہے کہ وسائل آمد بند ہو گئے ہیں، قلت ہے، کہاں سے آئے گا؟ میں فقرہ کہوں، قلت مال سے وہ پریشان ہو جس کے پاس علی جیسا سخی رہبر نہ ہو، جس کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اپنے دور کے سخی حاتم طائی کی بات ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں وہ تو 40 دروازوں سے عطا کر دیا کرتا تھا، تو میرے مولا نے ایک فقرہ کہا جو تاریخ نے سنہرے الفاظ سے اپنے سینے میں سمیٹ لیا کہ ایک ہی در سے اتنا کیوں نہ عطا کر دو کہ دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ میں جملہ کہوں، قلت مال سے اس کا دل مضطرب ہو جس کے پاس علی جیسا سخی رہبر نہ ہو، جس کی عطا اتنی عام ہے کہ دوست ہو دشمن ہو سب کو عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر میرا جملہ یاد رکھیے گا، جب دل قلت مال سے مضطرب ہونے لگے، علی جیسے سخی کو یاد کرو، دل کو اطمینان مل جائے گا، اضطراب قلب ختم ہو جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، اختصار مد نظر ہے ورنہ باتیں تو بہت سی تھیں۔ بہت حد اخیر یہ ہے کہ انسان کا دل مضطرب اس لیے ہے کہ اسے موت کا خوف ہے، اس دار فنا کو ترک کرنے سے ڈر رہا ہے، اسے خوف ہے موت آ جائے گی، موت کے تصور سے دل مضطرب ہے۔ مجھے بہت زمانے پہلے سنے ہوئے دو مصرے جو میں نے اپنے برادر بزرگ قبلہ منید عباس صاحب سے کبھی بہت پہلے سنا تھا، جو انہوں نے اپنے کسی دوست رضمی صاحب غالباً پاکستان کراچی میں کہیں ہوتے ہیں، ان کے اشعار تھے، وہ میرے یاد آ رہے ہیں اس وقت کہ اگر موت سے خوف ہے، اضطراب ہے، دل بے چین ہے، تو اس کا بے چین ہو جسے اس بات کا ڈر ہے قبر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہاں کی تنہائی، وہاں کی پریشانی، وہاں کی وحشت۔ لیکن میں نے عرض کیا وہ مصرے جو شاعر نے عرض کیے ہیں کہ جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، ہم نے کبھی دعا ہی نہ مانگی حیات کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ موت سے وہ ڈرے جسے موت فنا کی راہ نظر آتی ہو، مگر جس کی نگاہوں میں موت اپنے مولا سے ملاقات کا ذریعہ نظر آنے لگے، بھلا وہ موت سے مضطرب کیوں ہوگا؟ بات پھر وہیں آ گئی، جب موت سے دل مضطرب ہونے لگے تو علی کو یاد کر لینا، گھبراؤ نہیں، موت جائے وحشت اس کے لیے نہیں ہے جس کے دل میں علی بستے ہوں، موت پیغام فنا ان کے لیے نہیں ہے جن کا رہبر علی ہو، موت ڈرا نہیں سکتی اسے جس کی نگاہوں میں کردار علی ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب بندہ علی جیسی ہستی کی اتباع میں ہوتا ہے تو پھر اسے موت سے اضطراب، موت سے بے چین ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ علی اس ذات کا نام ہے جس کے فقرے بڑے مشہور ہیں، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جس کا رہبر موت سے بے خوف ہو کر کے میدان میں اتر جاتا ہو، بھلا اس کے پیروکار موت کی وجہ سے مضطرب کیوں ہونے لگے؟ بس بات کو سمیٹوں گا، وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں وعدہ عرض کر سکوں، خلافتاً عرض کرنا چاہوں گا، غرض دنیا کی کسی بھی پریشانی میں اگر پریشان ہو اور مضطرب ہو، دل بے چین ہوتا ہے، تو خدا نے کہا ذکر الہی سے اپنے مضطرب دل کو اطمینان دو۔ حدیث پیغمبر نے بڑھ کر کے سہارا دیا، ذکر الہی تک تم ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے، تمہیں وسیلوں کی ضرورت ہے، علی کا تذکرہ کرو، علی کا تذکرہ ذکر خدا تک پہنچا دے گا۔ یا آسان لفظوں میں کہہ دوں، ذکر علی
تمہارے اضطراب کو ختم کر دے گا۔ مگر لفظیں بدل کر یوں کہوں، اگر ذکر بمانے یاد لیا جائے تو بھی بات سچ ہے، یاد علی تمہارے دل کے ہر اضطراب کو مٹا دے گی، ہر اضطراب کو فنا کر دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے زندگی میرے مولا نے گزاری ہے، یہ حیات اگر ذہنوں میں ہے تو پھر زمانے کی کوئی مصیبت تمہیں مضطرب نہیں کر سکتی۔ اگر علی کی زندگی تمہاری فکروں میں وسیع ہوئی ہے تو زمانے کی کوئی پریشانی تمہیں مضطرب نہیں کر سکتی، بلکہ ہر لمحے پر اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ ذرا سوچو، اگر گھر میں قلت ہو جائے تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لہذا قلت ہے، مگر علی سب چیزوں پر کلن اختیار رکھتے ہوئے، حد ہے، زمام حکومت اور خلافت ہاتھ میں ہے، حاکم وقت ہیں، اب اس کے بعد بھی سوکھی روٹیوں پہ گزارا ہے۔ سننے والوں کی خدمت میں جملہ کہنا چاہوں گا، یہ مت سمجھنا علی مجبور ہے لہذا سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے۔ یہ میرے مولا کی شان کریمی ہے، اس انداز کی حکومت کائنات نے کبھی نہیں دیکھی۔ حاکم وقت ہے مگر قلیل پر گزارا اس لیے ہے کہیں میرے حدود حکومت میں رہنے والا کوئی ایک غریب انسان روز محشر یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار علی مجھ سے بہتر غذا کھا رہے تھے۔ میں کہوں گا عزیزان گرامی، اس بات کا اندازہ لگائیں، وقت نہیں میں تفسیر میں جاؤں، کہ مجبور نہیں تھا میرا مولا، حاکم وقت تھے، اور کم سے کم عدالت کے مطابق بھی اتنا حصہ تو میرے مولا کے حصے میں حق میں آ ہی رہا تھا جتنا مولا حسن کے حصے میں جا رہا تھا، کیونکہ مولا حسن امام وقت نہیں تھے، حاکم وقت نہیں تھے، لہذا اسی حصے سے لوگوں کے لیے بہترین دسترخوان کا انتظام ہو رہا تھا، مگر علی اپنے اس حصے کو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں تقسیم کر کے خود سوکھی روٹیوں پہ گزارا کر کے بتا رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کوئی غریب میدان محشر میں شکوہ کر بیٹھے۔ باوادارو، اسی لیے آج تک زمانہ رو رہا ہے، آج تک اہل دل مضطرب ہیں، آج بھی ہمارا دل بے چین ہے۔ اتنی صدی گزر گئی، سن 40 ہجری میں 1400 صدی مکمل ہو چکی میرے مولا کی شہادت کو۔ اتنی صدی کے بعد، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد، آج اتنے چاہنے والے کائنات میں مضطرب اور پریشان ہیں، دل بے قرار ہے۔ ایک کائنات کے امیر، ہم آپ کا ماتم اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں جیسا کرتے تھے۔ ایک کائنات کے مولا، ہم آپ کا سوگ اس طرح سے نہیں منا پا رہے ہیں جیسے ہم نے اس سے پہلے منایا تھا۔ ہمارا دل بے چین ہے، ہم اپنے آقا کا ماتم نہیں کر پا رہے ہیں، مگر اے عبادارو، اتنی صدی کے بعد اگر اپنے مولا کا صحیح سے ماتم نہ کرنے پہ ہمیں اتنا غم ہے تو ذرا تصور کرو اس وقت سن 40 ہجری کا منظر کیا رہا ہوگا، کیا کیفیت رہی ہوگی۔ جب وہاں کا منظر آپ تصور کر کے دیکھیں، میں 2 فقرے سنیے، میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو۔ تاریخ کے فقرے یہی ہیں، جس وقت یہ آواز گونجی قد قتل امیر المومنین، علی قتل کر دیے گئے، محراب کوفہ سے بھی رونے کی آوازیں آئی ہوں گی، در و دیوار نے گریہ کیا ہوگا، صف ملائکہ میں کوہرام برپا ہوا ہوگا، مگر ہاں میں کہنا چاہوں گا، کوئی اس بیٹی سے پوچھے جس نے ابھی شب میں اپنے بابا کو اپنے گھر افطار کرایا تھا، جس نے آخری وقت میں آخری افطار اپنے بابا کو پیش کیا تھا، پر کوئی اس بیٹی سے پوچھے کہ ابھی تو بابا شب میں بخیر تھے، کیا ہو گیا
گیا، اتنی جلدی بابا اس حالت میں کیسے پہنچے؟ اے عزیزو، اللہ نہ کرے کسی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھے، کوئی اپنے شفیق باپ کی شفقت سے محروم ہو۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، اے شہزادی زینب و ام کلثوم، آج کی تاریخ میں فقط آپ یتیم نہیں ہو رہی ہیں، نہ جانے کتنے کوفے کے یتیموں کو آج یتیمی کا احساس ہونے لگا ہے۔ تاریخ پہ غور کر کے دیکھیے گا وفادارو، میں نے ختم کر دی گفتگو، آپ محسوس کر کے دیکھیں۔ تاریخ نے لکھا ہے میرے مولا کی زندگی کا دستور یہ تھا، روز آنا، کوفے کے یتیموں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی احوال پرسی کیا کرتے تھے۔ بس تصور کیجئے اور محسوس کر لیے، رونے کے لیے کافی ہوگا۔ خاص طور سے ذرا سوچیں، اگر چھوٹے بچے ہوں، چھوٹے بچے اور چھوٹے بچے جو اپنے باپ کی محبتوں سے محروم ہو چکے ہوں، جو اپنے باپ کی شفقتوں سے محروم کیے جا چکے ہوں، جو یتیم ہو چکے ہوں، اب ان کے گھر پر اگر کوئی آتا ہو اور آ کر کے بچوں کی پسند کی کوئی چیز لے کر کے آتا ہو، جسے دیکھ کے بچے خوش ہو جاتے ہو، آپ محسوس کریں کوئی چاہنے والا آپ کا آئے اور ان یتیم بچوں کے لیے کچھ لے کر کے آئے، کچھ تحفے لے کر کے آئے، کچھ ہدیے لے کر کے آئے جو بچوں کو پسند ہوں، جس سے بچے خوش ہوتے ہوں، ان کے ساتھ آ کر کے بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کرے، ان سے محبت کا اظہار کرے، تو بچے ایسے شخص کا روز آنا انتظار کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں وہ خوشی کے لمحے روز تلاش کرتے ہیں، انہیں انتظار رہتا ہے وہ میرا محسن کب آئے گا، وہ ہم پر محبت کرنے والا کب آئے گا، وہ ہمارے سر پہ دست شفقت کرنے والا کب آئے گا، وہ ہم سے احساس یتیمی کو دور کرنے والا کب آئے گا، انہیں روز انتظار رہتا ہے۔ اور یقین جانیے، جس وقت میرا مولا کسی یتیم کے دروازے پہ پہنچتا تھا، یتیم بچوں کے چہرے خوشی سے کھل جاتے تھے، انہیں ایسا لگتا تھا میرا بابا آ گیا، مجھ سے محبت کرنے والا آ گیا، مجھے شفقت اور محبت کی آغوش میں بٹھانے والا آ گیا۔ اے عزادارو، یقیناً یہ محبت جو علی کی ان بچوں کے ساتھ تھی، اس خاندان کا دستور ہے، یتیموں کے ساتھ ایسے ہی شفقت اور محبت سے پیش آیا جاتا ہے۔ مگر ہاں عزیزو، تاریخ نے لکھا 19 رمضان کی صبح جب ضربت لگی اور علی 19 رمضان کو ان یتیموں کے گھر نہیں جا سکے، تو یقیناً ان یتیم بچوں نے بڑی دیر تک دروازے پہ انتظار کیا ہوگا، بہت دیر تک اپنے محسن کے انتظار میں کھڑے رہے ہوں گے۔ اب آئے گا وہ آنے والا، اب وہ آئے گا تو ہمیں کچھ کھلائے گا، اب وہ آئے گا تو ہم سے محبت کی باتیں کرے گا، لیکن ہائے کون بتائے ان یتیم بچوں کو، اب اس کا انتظار نہ کرو، وہ اب نہیں آنے والا۔ شاید دن ڈھلتے تک بچوں نے انتظار کیا ہو، شب کے ان لمحوں تک سوچا ہو آخر ہم سے غلطی کیا ہو گئی کہ ہمارا محسن آج ہمارے پاس نہیں آیا۔ اے عزیزو، 20ویں رمضان آج ہو گئی، بچے اب بھی مضطرب ہیں، مگر ہاں تاریخ نے لکھا ایک موقع وہ آیا جب طبیب نے آ کر کے، بآخری فقرہ میں نے ختم کر دی مجلس، ایک موقع وہ آیا جب طبیب نے آ کر کے آخری مرتبہ میرے مولا کو دیکھا، سر سے امامہ پھینکا، آقا حسن سے کہا مولا اب کچھ نہیں بچا ہے، مولا سے کہیے جو وصیتیں کرنی ہوگا۔ اللہ نہ کرے کسی بیٹے کو اس لمحے میں، تصور کیجئے گا کہ ڈاکٹر یا طبیب کہہ دے اب کچھ نہیں رہ گیا، جو وصیتیں کرنا ہو کر لے۔ اللہ جانے مولا حسن نے کس طرح سے خود پہ قابو کیا ہوگا۔ بآخری فقرہ ختم ہو گئی مجلس، کوئی تدبیر ہے؟ بعض علماء اور فقہا لکھتے ہیں کہ ہاں طبیب نے کہا اگر دودھ میسر ہو جائے تو کچھ افاقہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خبر کوفے میں پہنچ گئی کہ میرے مولا کو طبیب نے دودھ تجویز کیا ہے۔
اہل تاریخ نے لکھا کوفے کے یتیموں نے اپنے اپنے گھروں سے پیالوں میں دودھ لیا اور علی کے دروازے پہ آ گئے، اے مولا آج ہم دودھ نہیں نوش کریں گے، آقا آپ ٹھیک ہو جائے، آپ کو افاقہ ہو جائے، ہمیں ہر غذا پھر مل جائے گی۔ دل چاہتا ہے مولا علی کی بارگاہ میں کہوں، اے 40 ہجری کے علی، یہ تیری شان ہے کہ طبیب نے دودھ تجویز کیا ہے تو پورے کوفے کے بچے لے کے حاضر ہے۔ ہاں 61 ہجری کا علی ماں کی آغوش میں مضطرب ہے، دودھ میسر کہاں، پانی کی بھی سبیل نہیں ہے، سوال آپ پہ ظالم کا تیر ہے۔ 6 ماہ کا علی باپ کے ہاتھوں پہ رخصت ہوتا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، بار الہ ہماری عزا قبول فرما، تمام حاضرین سامعین ناظرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ اس دنیاوی اضطراب سے مولا علی کے صدقے میں ہم سب کو نجات دے، مالک حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا علی مولا حیدر مولا